आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। बिहार की 75 लाख खवातीन के खाते में आएंगे 10-10 हज़ार रुपये। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह आज करेंगे बतिया में मशरक़ी और मगरबी चंपारण समेत सारण की इलाकाई मीटिंग। वहीं कांग्रेस आज पटना में करेगी शक्ति महापंचायत। तरक्की को निशाना बनाकर आलमी अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर का न्यूयॉर्क में G20 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में बयान। दहशतगर्दी पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने की अपील। लेह में सूरत हाल पुरम। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। एहतियाती तौर पर तमाम तालीमी अदारे आज भी बंद। और मिग 21 आज करेगा अपनी आखिरी परवाज। कारगिल जंग और बालाकोट स्ट्राइक में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाला जंगी तैयारा बन जाएगा तारीख का हिस्सा। खबरें तफसील से। बिहार में खवातीन को आज नवरात्रि का तोहफा मिलने वाला है। 75 लाख खवातीन के खातों में आज 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र होंगे, यानी कल 7,500 करोड़ रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आगाज़ करेंगे। ये स्कीम रियासत में हर ख़ानदान की एक खातून को माली मदद फराहम करेगी, जिससे वो अपनी पसंद के रोज़गार या रोज़ी रोटी की सरगर्मियाँ शुरू कर सकेंगी। इससे मौशी आज़ादी और समाजी बाख्तियारियत को फ़रोग़ मिलेगा। फ़ायदा उठाने वालियाँ इस इमदाद को अपनी पसंद के शोबों में इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें ज़राअत, मवेशी परवरी, दस्तकारी, सिलाई और दीगर छोटे पैमाने के कारोबार शामिल हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी जमातें सरगर्म हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और उमूर दाखिला और इमदाद बाहिमी के मरकजी वजीर अमित शाह बिहार के 2 रोज़ा दौरे पर आज पटना पहुंचेंगे। अमित शाह अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान 4 शहरों में वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वो आज बतिया में मशरक़ी चंपारण और सारण की पार्टी की इलाकाई मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में पार्टी कारकुनान और रहनुमा इलेक्शन जीतने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल के इलेक्शन इंचार्जों का तकर्रुर किया है। बीजेपी ने मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान को बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी इंचार्ज मुकर्रर किया है। साथ ही मरकजी वजीर CR पाटिल और उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य को शरीक इंचार्ज बनाया गया है। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए धर्मेंद्र प्रधान को खास माना जा रहा है। इन्हें बिहार बीजेपी का मसला हल करने वाला समझा जाता है। इससे कबल धर्मेंद्र प्रधान कई मौके पर बिहार बीजेपी के इंचार्ज और शरीक इंचार्ज रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा इंतखाबात में धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी क़यादत में अकेले ही बीजेपी को 40 में से 31 लोकसभा हलकों में फतह दिलाई थी। अहम बात यह है कि सिलेक्शन में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने अलग अलग मुकाबला किया था। यह बिहार में बीजेपी की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी है। धर्मेंद्र प्रधान ने एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में तब्दीली करने में अहम किरदार अदा किया था। ख्याल किया जाता है कि नीतीश कुमार के साथ धर्मेंद्र प्रधान के अच्छे ताल्लुकात की वजह से पार्टी ने उन पर एतमाद किया है। शायद इसीलिए बीजेपी ने एक बार फिर बिहार बीजेपी की कमान धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी है, ताकि टिकटों की तकसीम में तालमेल पैदा किया जा सके। बीजेपी ने मगरबी बंगाल के लिए अपने इंतखाबी इंचार्ज और शरीक इंचार्ज का भी ऐलान किया है। मरकजी वजीर भूपिंदर यादव को मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी इंचार्ज मुकर्रर किया गया है, जबकि बिपलदीप को मगरबी बंगाल का शरीक इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। बीजेपी ने एहतियात से इन उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। देखना यह है कि वो बिहार और बाकी 2 रियासतों में पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचा पाते हैं। बीजेपी ने तमिलनाडु के लिए अपने इंतखाबी इंचार्ज और शरीक इंचार्ज का ऐलान किया है। सीनियर बीजेपी लीडर विजेंदर
پانڈے کو تمل ناڈو کا الیکشن انچارج مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مرکزی وزیر مرلی دھر موہول کو شریک الیکشن انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نوراتری کے موقع پر مغربی بنگال کے کولکتہ میں کئی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ امت شاہ نے انسٹاگرام پر لکھا، مغربی بنگال کے درگا پنڈال ہوں یا گجرات کے گربا راس، پورا ملک دیوی درگا کی پوجا کا تہوار بڑے جوش و خروش سے منا رہا ہے۔ کولکتہ میں امت شاہ صبح کالی گھاٹ مندر میں دیوی کالی کی پوجا کریں گے۔ اس کے بعد وہ سنتوش مترا اسکوائر درگا پوجا پنڈال کا بھی افتتاح کریں گے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی بہار اسمبلی انتخابات کے تئیں سازگار ماحول بنانے کے لیے آج بہار کا دورہ کریں گی۔ پرینکا گاندھی آج دوپہر 12 بجے پٹنہ کے صداقت آشرم میں مہیلا سمواد کاریہ کرم میں حصہ لیں گی۔ انتخابات کے اعلان سے عین قبل پرینکا کی خواتین کے ساتھ بات چیت معنی رکھتی ہے۔ صدر دروپدی مرمو آج نئی دہلی کے راشٹرپتی بھون میں باوقار نیشنل جیو سائنس ایوارڈ 2024 سے نوازیں گی۔ ملک کے قدیم ترین اعزازات میں سے ایک، یہ ایوارڈ افراد اور تنظیموں کو ارضیات کے مختلف شعبوں میں غیر معمولی کامیابیاں اور شاندار خدمات کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ کانوں کی وزارت سالانہ 3 زمروں میں ایوارڈ دیتی ہے۔ یہ زمرے ہیں نیشنل جیو سائنس ایوارڈ، جیو سائنس میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور نیشنل ینگ جیو سائنٹسٹ ایوارڈ۔ مرکزی وزیر کوئلہ اور کانکنی جی کشن ریڈی اور وزیر مملکت ستیش چندر دوبے بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ لیہ میں موجودہ صورتحال کے باعث تمام اسکول اور کالج آج سے 2 دن کے لیے بند ہیں۔ یہ حکم تمام سرکاری، نجی اسکولوں اور کوچنگ انسٹیٹیوٹ پر بھی نافذ ہوگا۔ کل جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ضلع لیہ کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر حکم دیا گیا ہے کہ تمام سرکاری، نجی اسکول، آنگن واڑی مراکز، کالج، کوچنگ سینٹرز اور دیگر تعلیمی ادارے 26 ستمبر سے 2 دن کے لیے بند رہیں گے۔ لیہ کے چیف ایجوکیشن آفیسر، تمام کالجوں کے پرنسپل اور تعلیمی اداروں کے سربراہان اس حکم کی سختی سے تعمیل کو یقینی بنائیں گے۔ دہلی ہائی کورٹ آج شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کی نیٹ فلکس سیریز کے سلسلے میں IRS افسر سمیر وانگھڑے کی طرف سے دائر ہتک عزت کے مقدمے کی سماعت کرے گا۔ درخواست میں وانگھڑے نے شاہ رخ اور گوری خان کی کمپنی ریڈ چلیز اور نیٹ فلکس سے 2 کروڑ روپے ہرجانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نارکو ٹیکس کنٹرول بیورو کے ریجنل ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے سمیر وانگھڑے نے آرین خان اور کئی دیگر فلمی شخصیات سے تفتیش کی تھی۔ درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس سیریز میں منشیات کی تحقیقاتی ایجنسیوں کو گمراہ کن اور منفی انداز میں پیش کیا گیا ہے اور ان کی ذاتی ساکھ کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نئی دہلی ہائی کورٹ نے IB افسر انکت شرما کے قتل کیس میں سابق کونسلر طاہر حسین کی ضمانت مسترد کر دی ہے۔ آرڈر میں کہا گیا ہے کہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جب شرما ملزم کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان سے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینے کی تاکید کر رہے تھے تو انہیں پکڑ لیا گیا، گھسیٹا گیا اور تیز دھار ہتھیار سے 51 بار وار کیا گیا۔ اس کے بعد ان کی لاش قریبی نالے میں پھینک دی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کے ملازم انکت شرما کا فروری 2020 میں دہلی فسادات کے دوران قتل کر دیا گیا تھا، جسے ہائی کورٹ نے سنگین قتل سمجھا اور سابق کونسلر کی ضمانت مسترد کر دی۔ آج شاردیہ نوراتر کا 5واں دن ہے۔ ملک بھر کے مندروں اور گھروں میں ماں درگا کی خصوصی پوجا کی جا رہی ہے۔ مندروں میں صبح سے ہی عقیدت مندوں کا ہجوم دیکھا جا سکتا ہے۔ دہلی کے چھترپور میں واقع شری آدیہ کاتیادھی شکتی پیٹھ مندر میں صبح سے ہی عقیدت مندوں کا ہجوم ہے۔ 6 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک بھارت کے آسمان پر راج کرنے والا اور اپنی گرج سے دشمنوں کے حوصلے پست کرنے والا MiG-21 جنگی طیارہ آج بھارتی فضائیہ سے ریٹائر ہو رہا ہے۔ MiG-21 کا سفر صرف دھات
پروں اور انجنوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ان پائلٹوں کے دلوں کی دھڑکنوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے کاکپٹ سے دشمن کو للکارا۔ یہ لاکھوں بھارتیوں کی یادیں ہیں جنہوں نے اپنے بہادروں کو آسمان پر بلند ہوتے دیکھا۔ MiG 21 بھلے ہی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد آسمانوں پر نظر نہ آئے، لیکن اس کی گرج ہمیشہ بھارتی دلوں میں گونجتی رہے گی اور اس کی بہادری کی داستانیں آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہیں گی۔ ایک ایسے ایئرکرافٹ جس کی گھن گرج اور سرعت پر ہر فرد انگشت بداندہ تھا، جو صرف ایک جنگجو جہاز ہی نہیں بلکہ حوصلہ، طاقت اور بھارت کی آن بان شان تھا، جس نے 6 دہائیوں سے زائد وقت تک ہندوستان کے آسمان پر دھوم مچائی اور بھارتی ہوائی فوج کی ترقی، طاقت اور ہمت و حوصلے کے ساتھ خدمات انجام دیں، جس کی بدولت بھارت نے کئی جنگوں میں شاندار جیت حاصل کی۔ یہ کوئی اور طیارہ نہیں بلکہ MiG 21 جنگجو طیارہ تھا۔ اپنے وقت کا سب سے زیادہ سرعت سے اڑنے والا MiG 21 جنگجو طیارے نے 1965 سے 1971 تک کی انڈو پاک جنگ سے لے کر کارگل جنگ اور بالاکوٹ ایئر اسٹرائیک تک میں بے حد اہم کردار ادا کیا۔ ان لمحات کو کوئی نہیں بھول سکتا جب ونگ کمانڈر ابھی نندن نے بالاکوٹ اسٹرائیک کے بعد اسی MiG 21 سے پاکستان کے غرور کو خاک میں ملایا اور اس کے 16 فائٹر طیاروں کو مار گرایا۔ MiG 21 کے بھارتی فضائیہ میں شامل ہونے کی ایک اپنی کہانی ہے۔ دراصل وہ 1963 کا سال تھا۔ اس سے قبل 1962 میں بھارت کو چین سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بھارتی فضائیہ اپنے قدیم طیاروں کا استعمال کر رہی تھی، جبکہ پاکستان پہلے سے ہی F-86 طیارہ اڑا رہا تھا اور اسے جلد ہی امریکہ سے F-104 اسٹار فائٹرز ملنے والے تھے۔ ایسے میں ہندوستان کو اپنی فضائی سرحدوں کی سلامتی کے ساتھ ہی فضائیہ میں جدید کاری کی سخت ضرورت تھی۔ اسی وقت فوراً سوویت یونین نے سب سے زیادہ جدید طیارہ MiG 21 دینے کی پیشکش کی۔ سوویت یونین کے سنگل انجن والے سنگل سیٹر جیٹ طیارے کی رفتار بہت زیادہ تھی اور اس کی تکنیکی اختیارات بھی بھارت کو تفویض کر دیے گئے تھے۔ MiG 21 کے بھارت آنے کے ساتھ ہی طیاروں کے شعبے میں ایک تاریخی ترقی کا آغاز ہوا۔ ایک نئی اسکواڈرن کی تشکیل کی گئی جسے پہلا سپر سونک نام دیا گیا اور بھارتی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی بننے والا یہ جنگجو طیارہ سب سے پہلے اپریل 1963 میں چنڈی گڑھ ایئر بیس پہنچا، جنہیں سوویت انجینئروں کے ذریعے الگ الگ ٹیکنکس سے جوڑ کر بمبئی سے آگرہ ہوتے ہوئے چنڈی گڑھ لایا گیا تھا۔ یہ سوویت یونین کے ساتھ ہندوستان کی پہلی بڑی تکنیکی شراکت تھی۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد بھی روس سے یہ شراکت ابھی بھی جاری ہے۔ یہ ابتدائی دور کا طیارہ ہندوستان کے لیے بنیاد ہی نہیں بلکہ انقلابی طیارہ ثابت ہوا، جس نے بھارتی فضائیہ کو ترقی یافتہ بنا دیا۔ اپنی صلاحیت کو درست ثابت کرتے ہوئے MiG 21 قابل فخر طیاروں کی جنریشن طیاروں کو مار گرانے کی تاریخ رہی ہے۔ حالانکہ سبھی بھارتی فضائیہ کی شان مانے جانے والا MiG 21 کو کئی چیلنج کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ قدیم ٹیکنیک کے چیلنجز کی وجہ سے یہ بار بار حادثات کا شکار ہونے لگا۔ وہیں جدید ٹیکنیک سے لیس جنریشن کے جنگجو طیاروں کے آنے کے بعد کبھی آسمان کا ستارہ ہونے والے اس جنگجو جیٹ کو اب ریٹائر ہونا پڑ رہا ہے۔ MiG 21 کے ریٹائر ہونے کے ساتھ ہی ایک دور کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ 1963 میں جب MiG 21 بھارتی فضائیہ کی جنگی بیڑے میں شامل ہوا تو اس کا پہلا ٹھکانہ 12 ونگ ایئر بیس چنڈی گڑھ تھا۔ یہیں سے اس کی پہلی اسکواڈ بنی اور یہیں سے اس کی بہادری کی کہانیاں شروع ہوئیں اور 26 ستمبر کو اسی چنڈی گڑھ سے یہ آخری بار اڑان بھرے گا۔ بھارتی فضائیہ کا فخر، دشمن کے خوف اور آسمان کی شان، MiG 21 صرف ایک مشین ہی نہیں تھی، یہ ہماری طاقت، ہماری روح اور ہماری جیت کی گونج تھی۔ یہ ہمیشہ ہماری یادوں میں زندہ و جاوید رہے گا۔ ریتو کمار کی رپورٹ، DD نیوز اردو خبریں۔ وسطی اور شمالی مشرقی خلیج بنگال پر طوفانی دباؤ کا علاقہ کم دباؤ والے علاقے میں تبدیل ہونے کے بعد اس کے جنوبی اوڈیشہ اور شمالی آندھرا پردیش کی طرف بڑھنے کی توقع ہے۔ اس کے نتیجے میں اگلے 7 دنوں میں جنوبی بنگال کے اضلاع میں ہلکی سی اوسط بارش، 1-2 مقامات پر شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ مغربی بنگال کے پوربی اور پشچمی مدنی پور، پوربی اور پشچمی پربھان، جھارگرام،
پرولیا، پانکورا اور نادیا کے اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کرتے ہوئے ماہی گیروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اتوار تک سمندر میں نہ جائیں۔ اس کے لوگوں کو بھارتی محکمہ موسمیات کی آفیشیل اپ ڈیٹس پر عمل کرنے اور احتیاط برتنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ اور ناظرین، اب پیش ہے دہلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کا مختصر جائزہ۔ اردو اخبارات کے جائزے میں ابتدا کریں گے روزنامہ انقلاب سے، جس نے اپنی اہم خبر کی سرخی صفحہ اول پر اس طرح بنائی ہے: ہندوستان جیسے ملک کو اب کسی پر انحصار کرنا ٹھیک نہیں۔ اتر پردیش انٹرنیشنل ٹریڈ شو کا افتتاح۔ وزیر اعظم مودی نے کہا، ملک کی معاشی مضبوطی کے لیے جی ایس ٹی اصلاحات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جائزہ لیں گے روزنامہ راشٹریہ سہارا کا، جس نے اہم خبر کی سرخی اس طرح بنائی ہے: اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کانگریس عوام کو گمراہ کر رہی ہے، یہ بات کہی ہے وزیر اعظم مودی نے۔ اور وہیں دوسری اہم خبر کی سرخی اس طرح ہے: 8 ارب اسلامی ملکوں کا غزہ تعمیر نو کا جامع منصوبہ تیار کرنے کا عزم۔ اور آخر میں جائزہ لیں گے روزنامہ ہمارا سماج کا، جس نے اپنے صفحہ اول پر اہم خبر کی سرخی اس طرح بنائی ہے: بہار انتخابات کا اعلان 6 اکتوبر کے بعد یقینی، الیکشن کمیشن نے چیف سیکریٹری کو بھیجا خط۔ تو ناظرین، یہ تھا مختصر سا اخبارات کا جائزہ۔ اس کے بعد بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیو یارک میں G20 کے موقع پر G4 وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے انسٹاگرام پر لکھا کہ وہ نیو یارک میں G4 وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں اپنے ساتھیوں تاکشی ایوایا، جوہان ویٹفل اور مورو ویرا کے ساتھ شامل ہو کر خوش ہیں۔ G4 نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت اقوام متحدہ میں اصلاحات کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اس نے بین حکومتی مذاکراتی عمل کی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیو یارک میں G20 وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوکرین اور غزہ کے تنازعات نے گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو شدید متاثر کیا ہے۔ توانائی، خوراک اور کھاد کی حفاظت سب سے بڑے چیلنجز کے طور پر ابھری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران پر قابو پانے کے لیے ایسے ممالک سے مدد لی جانی چاہیے جو دونوں فریق کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ انہوں نے دہشت گردی کو ترقی کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کو دہشت گردی کو نہ تو برداشت کرنا چاہیے اور نہ ہی اس سے سمجھوتا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے نیٹ ورک بین الاقوامی سطح پر پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے جو بھی ملک ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے وہ عالمی برادری کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ بھارت نے چابہار بندرگاہ کے راستے امدادی سامان سے بھرے 3 کنٹینرز افغانستان بھیجے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایکس پر کہا، حالیہ زلزلے کے بعد افغانستان کے لیے بھارت کی انسانی امداد کے ایک حصے کے طور پر امدادی سامان سے بھرے 3 کنٹینرز چابہار کے راستے کابل پہنچے اور افغان حکام کے حوالے کیے گئے۔ اس کھیپ میں کھانے پینے کی اشیاء، واٹر پیوریفائر، پروٹین پاؤڈر، ٹن شیٹس، سلیپنگ بیگز، حفظان صحت کی کٹس، پانی ذخیرہ کرنے کے ٹینک، جنریٹر سیٹ، فیملی ٹینٹ، طبی سامان اور دیگر ضروری اشیاء شامل تھیں۔ روس کے نائب وزیر اعظم دمتری پیٹروشیو نے نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کے مختلف شعبوں بشمول زراعت، کھاد اور فوڈ پروسیسنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم مودی نے صدر ولادیمیر پوتن کو گرم جوشی سے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ وہ جلد ہی بھارت میں منعقد ہونے والی 23ویں بھارت روس سالانہ چوٹی کانفرنس میں ان کا خیر مقدم کرنے کے منتظر ہیں۔ جی ایس ٹی اصلاحات ملک کے کسانوں کے لیے ایک بڑی راحت بن کر سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کا ایک مضمون شیئر کیا ہے، جس میں جی ایس ٹی اصلاحات کو کسانوں کے لیے ایک اعزاز قرار دیا گیا ہے۔ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ جی ایس ٹی کی نئی شرحیں ہمارے کسان بھائیوں اور بہنوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ اس سے زرعی سامان کی خریداری پر ان کی بچت میں اضافہ ہوگا، بلکہ دیہی معیشت کو بھی ایک نئی تحریک ملے گی۔
اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے جنوبی کوریا کے کامیاب دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے میڈیا، تفریح، گیمنگ اور ڈیجیٹل اختراع میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ بھارت نے 30ویں بوسان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھی ایک مضبوط تخلیقی موجودگی درج کرائی ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھی اپنے ویوز اور ویوز بازار کے پلیٹ فارم کے ذریعے بھارت پر وہ کا انعقاد کیا۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے کوریا کے اراکین پارلیمنٹ اور صنعت سے متعلق افراد سے ملاقات کی، جس کا مقصد میڈیا، AI، بلاک چین اور مواد کے تحفظ میں تعاون کو مضبوط کرنا تھا۔ اپنے دورے کوریا کے دوران ڈاکٹر مروگن نے وہاں موجود بھارتی باشندوں سے بھی ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کے تعاون کی تعریف کی۔ اپنے دورے کوریا کے دوران وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے کوریائی وفد کو گوا میں منعقد ہونے والے 56ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول آف انڈیا میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ اور اب کچھ عالمی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنا ٹیرف موقف ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے یکم اکتوبر سے برانڈ ڈپارٹمنٹ شدہ دواسازی کی مصنوعات کی درآمد پر 100% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ امریکہ نے نہ صرف درآمد شدہ برانڈڈ ادویات پر بلکہ ہیوی ڈیوٹی والے ٹرکوں پر 25% تک اور گھریلو مرمت کی اشیاء پر 50% تک ٹیرف لگانے کی بھی بات کہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹک ٹاک کو امریکہ میں کام جاری رکھنے کی اجازت دینے والے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں۔ چینی کمپنی ٹک ٹاک میں اقلیتی حصص کو برقرار رکھے گی اور امریکی سرمایہ کار ایک نئے مشترکہ منصوبے کے تحت تقریباً 80% کے مالک ہوں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اقوام متحدہ میں غزہ کے لیے امن منصوبے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، سعودی عرب، فرانس اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا، جسے زبردست حمایت حاصل ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے یمن کے حوثی باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ حملہ حوثی باغیوں کی طرف سے اسرائیلی سیاحتی شہر ایلات پر کیے گئے ڈرون حملے کے جواب میں کیا گیا، جس میں اطلاعات کے مطابق متعدد افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹنس نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، اب ہم نے صنعاء میں حوثی دہشت گرد تنظیم کے متعدد دہشت گرد اہداف پر ایک طاقتور حملہ کیا ہے۔ عالمی پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا آغاز نئی دہلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں ایک شاندار تقریب کے ساتھ ہوا۔ نوجوانوں کے بہبود اور کھیلوں کے مرکزی وزیر مانسکھ مانڈویا نے ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔ اس مقابلے کا یہ 12واں ایڈیشن ہے اور یہ پہلا موقع ہے جب بھارت ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ 27 ستمبر سے 5 اکتوبر تک جاری رہنے والی چیمپئن شپ میں 100% سے زائد ممالک کے 2200 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ ایشیا کپ 2025 اپنے اختتام کے قریب ہے۔ بھارتی ٹیم ٹورنامنٹ میں اب تک اپنے تمام میچ جیت چکی ہے۔ بھارتی ٹیم نے پہلے ہی فائنل میں جگہ حاصل کر لی ہے۔ ایشیا کپ کے سپر 4 کے آخری میچ میں آج بھارت کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ کرکٹ ایشیا کپ کے فائنل میں اتوار کو بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ مقابلے کی 41 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا جب ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے۔ پاکستان نے گزشتہ روز سپر 4 کے میچ میں بنگلہ دیش کو 11 رن سے شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی تھی۔ بھارت نے سپر 4 کے اپنے دونوں میچ جیت کر پہلے ہی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اور اب پیش ہے موسم کا حال۔
और खबरनामे को ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। आदाब।